बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IQ वॉइस के मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में शराब की लानत कैसे और किस तरह वजूद में आई? सिर्फ अंगूर के रस में ही ऐसी कौन सी खास तासीर है जिससे शराब बन सके, किसी और फल के रस से ऐसा क्यों मुमकिन नहीं? इसके अलावा हम ये जानेंगे आज की वीडियो में कि अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से चूहा और बिल्ली किस तरह वजूद में आए और उनका कश्ती नूह में क्या किरदार था। तूफान नूह के सबब तमाम मखलूक के गर्क हो जाने के बाद नूह अलैहिस्सलाम के 3 मुसलमान बेटों याम, हाम और याफिस से तमाम दुनिया की नस्ल चली। फिर कुछ कौमें गुमराही और जिल्लत का शिकार क्यों हो गई? इन तमाम बातों का ताल्लुक दौरे नूह से है, तो आइए तफसीलन इस वीडियो का आगाज करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि ऐसे ही मालूमाती मवाद आप तक पहुंचाया जा सके। मुअज़्ज़ज़ सामीन, रवायात में है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हर रोज़ पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अल्लाह ताला की तरफ से खलकुल्लाह को दावतुल हक देते और पुकार कर कहते, ला इलाहा इल्लल्लाह व अना रसूलुल्लाह, और उनकी आवाज़ खुदा के हुक्म से मशरिक व मगरिब की तरफ पहुंच जाती। उस वक्त के मरदूद लोग उस कलमा की आवाज़ सुनकर कानों में उंगलियां डाल लेते और बाज़ मलऊन कपड़ों से अपने मुंह को छुपा लेते और बाज़ काफिर ये आवाज़ सुनकर भाग जाते। जबकि वो उन मरदूदों को अल्लाह ताला की तरफ दावत देते तो वो काफिर सब के सब बेअदबी से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर हाथ चलाते और मारते मारते बेहोश कर देते। जब वो होश में आते तो फिर पुकार कर बुलाते, ए लोगो तुम कहो खुदा वहदहू ला शरीक है और नूह उसका बरहक रसूल है। एक रोज का जिक्र है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के गले में काफिरों ने रस्सी डालकर खींचा तो उसके सदमे और तकलीफ से नूह अलैहिस्सलाम 3 रोज शदीद बेकरार रहे। फिर एक दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खुदा की तरफ दावत दी तो काफिरों ने आकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को ऐसा मारा कि तमाम कपड़े लहू लहान हो गए। उनकी बीवी जो कि काफिरा थी कहने लगी, ए कौम, नूह तो दीवाना है, तुम इतना मत मारो। जो वो कहता है अपने दीवानेपन से कहता है, वो तो कुछ नहीं जानता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी से जब ये बातें बेअदबी की सुनी तो आसमान की तरफ मुंह उठाया और रो दिए। फिर उसने पुकारा अपने रब को कि घिर गया हूँ काफिरों में और तू मेरा बदला इनसे ले। जब नूह अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की तो फिर और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, ए नूह, तू दुआ कर, तेरी दुआ खुदा की दरगाह में कबूल होगी। फिर जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने एक शाख दरख्त जन्नत से लाकर दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इस शाख को जमीन पर लगाया और 40 बरस गुजर गए। वो दरख्त इस कदर बड़ा हुआ कि 600 गज लंबा और 400 गज मोटा चौड़ा हो गया। फिर जमीन पर जिब्राईल अमीन तशरीफ लाए और फरमाया, ए नूह अलैहिस्सलाम, इस दरख्त से तू एक कश्ती बना। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, किस तरह बनाऊं? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, तू इस दरख्त को काट और चीर कर तख्ते बना, मैं तुझे बताऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने उस दरख्त को काटा और चीर कर तख्ते बनाए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से सीख कर दरख्त के तख्ते बनाए तो पहले तख्ते पर नाम आदम का, दूसरे पर शीश अलैहिस्सलाम का, तीसरे पर इदरीस अलैहिस्सलाम का, चौथे तख्ते पर नूह अलैहिस्सलाम का, पांचवें पर मूसा अलैहिस्सलाम का, छठे पर सालेह अलैहिस्सलाम का, सातवें पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, और इसी तरह 1,24,000 तख्ते नाम से 1,24,000 पैगंबरों के निकाले, यानी हर तख्ते पर एक एक पैगंबर का नाम लिखा और आखिरी तख्ते पर नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था जो खातमुल अंबिया है। रवायात में आता है कि उस कश्ती का तूल 1000 गज और अर्ज उसका 400 गज था। इसके बाद के हालात व वाक़यात हमारी गुज़श्ता वीडियो तूफ़ान नूह में तफसीली जिक्र किए गए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अभी हम आपको बताते हैं कि तूफ़ान नूह के दौरान कश्ती में हैवानात और शैतान के माबीन क्या हालात व वाक़यात दरपेश आए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए नूह, तुम कश्ती पर सवार हो जाओ और अपने ज़ुबान से इन कलमात को पढ़ो।
اور سوار ہوں اس پر اللہ کے نام سے جس کا چلنا اور ٹھہرنا میرے رب کے ہاتھ میں ہے، جو بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جیسے ہی یہ آیت پڑھی گئی تو کشتی پانی پر رواں ہو گئی۔ روایات میں آتا ہے کہ بول و براز کی وجہ سے کشتی میں بہت زیادہ غلاظت ہو گئی، تو نوح علیہ السلام نے الہام الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو قدرت الہی سے 2 خوک ہاتھی کی ناک کے پاس سے نکلے اور انہوں نے سب غلاظت کشتی کی صاف کر دی۔ ابلیس نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا تو اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے شیطان، تجھے اس کشتی پر کون لایا؟ شیطان ملعون بولا، اس وقت کہ تو نے خنزیر کو ملعون کہا، میں جانتا تھا تم مجھی کو ملعون کہو گے، لہٰذا میں خنزیر کے ذریعے کشتی میں آیا ہوں۔ چنانچہ جو چوہے خنزیر کے ناک سے پیدا ہوئے تھے انہوں نے کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دی۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ آپ شیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیریے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے شیر کی پیشانی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو 2 بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئی، تو ان بلیوں نے سب چوہے کشتی کے کھا لیے اور اسی دن بلی چوہے کی دشمن ہو گئی۔ آئیے اب ذکر کرتے ہیں شراب کا۔ شراب کا قصہ نوح کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں طوفان نوح 40 دن تک جاری رہا۔ 40 دن تک برابر زمین پانی اگلتی رہی، آسمان پانی برساتا رہا۔ دوران طوفان کشتی نوح نے زمین حجاز پر تقریباً 70 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا اور پھر ملک شام کی طرف نکل گئی اور جوتی پہاڑ پر آ کر ساکن ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ خبر لائے زمین پر کس قدر پانی ہے۔ وہ پرندہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے بھیجا تھا وہ زمین پر جا کر دانہ چگنے میں مشغول ہو گیا اور پھر وہ واپس نہ آیا۔ اس سبب اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کر دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا، وہ زمین پر جا بیٹھا اور کچھ سرخی تر اپنے پاؤں پر لگا کر کشتی پر آیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے حال پر دعا فرمائی اور پوری مخلوق اس کو پیار کی نگاہ سے دیکھنے لگی۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، انہوں نے 7 راہیں پانی کی بنا دی۔ 7 دریا روئے زمین پر جاری ہوئے، تب سارا پانی جو کچھ زمین میں باقی تھا وہ دریاؤں میں جا گرا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی تمام قوم کو کشتی پر سے اتار لیا۔ اسی وقت حکم الہی ہوا، اے نوح، جتنے تخم اور جڑیں ہیں یہ سب زمین پر بو دیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کو تمام قسم کی جڑیں اور تخم مل گئے، لیکن انگور کی جڑ نہ ملی۔ تب جناب باری میں عرض کی آواز آئی، اسے ابلیس نے چرایا ہے۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تو نے انگور کی جڑ چرائی ہے تو اس کو لا کر دو۔ شیطان نے انکار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تو نے ہی اس جڑ کو چرایا ہے۔ تب شیطان نے کہا، میں لا دوں گا، لیکن اس کی ایک شرط ہے، جب تم اس کو زمین میں بو دو گے تو اس کو 1 بار تم پانی دو گے اور 3 بار ہم پانی دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے قبول کیا اور انگور کو زمین میں بو دیا۔ پھر حسب قول حضرت نوح علیہ السلام نے اس کی جڑ میں 1 دفعہ پانی دیا اور شیطان نے 3 دفعہ، یعنی لومڑی، شیر اور سور، ان تینوں جانوروں کو مار کر خون ان کا اس کی جڑ میں دے دیا۔ جو شیرنی انگور میں ہے وہ تو حضرت نوح علیہ السلام کے پانی دینے کی وجہ سے ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے وہ شیطان لعین کے پانی دینے کی وجہ سے ہے۔ اسی وجہ سے شرابیوں کا مزاج پہلے لومڑی کے جیسا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد شیر جیسا ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد سور جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ نشے کی حالت میں وہ شرابی کسی کو دیکھتا، سمجھتا اور سنتا سناتا نہیں۔ یہ سب شیطانی فعل ہیں۔ ابلیس نے کہا، اے شیخ الانبیاء، تیرا احسان مجھ پر بہت ہے، مجھ سے تو کچھ مانگ لے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہنے لگے، اے ملعون، تو ہمارے کس گناہ سے خوش ہوا ہے؟ بولا، تو نے گناہ کیا ہی نہیں، تو ہزاروں کافروں کو خدا کی درگاہ میں دعا کر کے ہلاک کر گیا، وہ سب دوزخ میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ نوح علیہ السلام اس کی بات سن کر ترس کھا کر رو پڑے۔ ایک روز حضرت نوح علیہ السلام نے پوچھا، اے ملعون، کون سا فعل ہے جس کے کرنے سے اولاد آدم دوزخ میں جائے گی؟ وہ بولا، 4 چیزیں ہیں، وہ یہ ہیں حسد، حرص، تکبر اور بخل۔ کہنے لگا، میں نے 70,000 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی،
جب آدم کو اللہ نے بنایا، ان کو سجدہ کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم دیا تو میں حسد کر گیا، اس لیے میں سزاوار اور لعنتی کہلایا۔ دوسرا یہ کہ حق تعالیٰ نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تم نے آدم کو سجدہ کیوں نہ کیا، اور میں شدید تکبر میں آ گیا کہ تو نے آدم کو خاک سے بنایا اور مجھے نار سے، اسی لیے حق تعالیٰ نے اپنی درگاہ سے مردود کیا۔ تیسری وجہ یہ کہ حرص ہوئی آدم علیہ السلام کو گیہوں کھانے کی جنت میں، جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اور اس حرص کی وجہ سے انہوں نے گیہوں کھایا اور وہ جنت سے نکالے گئے۔ چوتھا بخل، خدا تعالیٰ نے بخیلوں پر جنت حرام کر دی ہے، وہ ہرگز جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ معزز سامعین، اب آپ کو بتاتے چلیں کہ نوح علیہ السلام کی کشتی کا طوفان نوح کے بعد کیا ہوا۔ نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، اے نوح، کشتی کی لکڑی سے تو ایک مسجد بنا۔ تب انہوں نے جودی پہاڑ پر ایک مسجد بنائی اور وہاں پر ایک بستی بن گئی۔ اس بستی کا نام سمانین ہے، جس کا مطلب ہے مومن اور مومنہ لوگوں کی بستی۔ حضرت نوح علیہ السلام وہاں رہنے لگے اور اس کے چند روز کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے وفات پائی۔ پھر ان کی اولاد سام، حام اور یافس باقی رہی، چنانچہ یہ پوری مخلوقات ان تینوں کی نسل سے ہے۔ اہل عرب و عجم سام کی اولاد ہیں، اہل حبش حام کی اولاد ہیں، اور اہل ترکستان یافس کی اولاد ہیں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام ایک روز سو گئے، ہوا کچھ یوں کہ ایک عورت کا کپڑا ہوا کے سبب اس کے سطر سے الگ ہو گیا۔ حام کی نظر اس پر پڑی تو وہ ہنس کر چپ ہو گیا، اور سام کی نظر جب اس پر پڑی اس نے اس کو کپڑا اڑا دیا اور حیا کی۔ جب نوح علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے اور انہوں نے جب یہ ماجرا سنا تو نوح علیہ السلام نے سام کو دعائیں دی، اس وجہ سے اس کی اولاد میں سے پیغمبر پیدا ہوئے، اور حام کو بد دعا دی، اسی وجہ سے اس کا منہ سیاہ ہوا اور اس کی اولاد میں بھی سیاہی رہی۔ بعد اولاد سام میں سے بعض نے کوفے میں اور بعض نے یمن میں اور بعض نے حجاز و شام میں گھر بسائے، بعض مغرب کی طرف نکل گئے اور وہاں پر شہر بسائے۔ اولاد حام نے ہندوستان میں آ کر شہروں کو آباد کیا، اور اولاد یافس ترکستان میں جا کر سکونت پذیر ہوئی۔ چنانچہ سارا جہان ان تینوں سے ہی آباد ہوا۔ سب سے پہلے شیطان نے ہندوستان میں آ کر لوگوں کو بت پرستی کی راہ دکھائی، پھر اس کے بعد ترکستان جا کر لوگوں کو وہاں بھی بت پرستی سکھائی، اس کے بعد عرب میں جا کر وہاں کے لوگوں کو گمراہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ جس کا نام ملک عرب میں جرہم تھا، وہ قد و قامت میں 400 گز بلند تھا، تمام ملک عرب اس کا مطیع و فرما بردار تھا۔ اس نے وہی مکانات و باغات اور نہریں بنائی تھی، اس کی قوت و شجاعت میں اس کے برابر ملک عرب میں کوئی ثانی نہ تھا۔ تقریباً 700 برس تک ان میں سے کوئی بھی مرا نہ تھا، وہ سب موت کو بھول گئے تھے، اور زمین ان سے آباد و معمور تھی، اور سب کے سب جاہل تھے، کوئی بھی اہل علم نہ تھا، تہذیب و تمدن سے بالکل نہ آشنا تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس آیا، اس نے لوگوں سے کہا، تم لوگ کس کی پرستش کرتے ہو؟ ان لوگوں نے شیطان سے کہا، ہم کو کچھ علم نہیں کہ کس معبود کی پرستش کریں۔ یہ بات ان لوگوں کی سن کر شیطان کہنے لگا، میں تم کو بتاؤں گا کہ تمہارے باپ دادا کس کی پرستش کرتے تھے۔ چنانچہ شیطان ان لوگوں میں سے چند کو لے کر خطہ ہندوستان آیا، وہاں کے رہنے والے لوگوں کی پرستش کرتے ان لوگوں کو دکھایا، اور کہنے لگا، اچھے طور پر بت پرستی سیکھ لو، یہی پورا طریقہ ہے پرستش کا۔ اور وہ لوگ جو شیطان کی ہمراہ ہندوستان آئے تھے، وہاں سے 5 بتوں کو اٹھا کر اپنے گھروں کی طرف چل دی۔ فرمان الہی ہے، انہوں نے وہاں سے 5 بڑے بت ودعو، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ان کو لیا، اور سب کے سب لوگ ان کو پوجنے لگے، اور تمام عالم بت پرست ہو گیا۔ یہاں سے شرک اور بت پرستی کا آغاز ہوا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ العزیز قصص الانبیاء کا یہ سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، سنتے رہیے IQ وائس۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔